अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुरम साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, फराम भाई ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत? आपकी दुआओं से सब खैर खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आर ए आर बाय LBL, और विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ थॉट्स। हम दोबारा ऑडियंस की, व्यूअर्स की खिदमत में हम हाजिर। और लास्ट वीक मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि देयर वाज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट कि दर्जात क्या हैं और किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, ईमान, एहसान और इस्लाम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में एक डिस्कशन की, काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की थी। जी आज उसी से रिलेटेड थोड़े से मेरे क्वेश्चन ये था कि एक तो इसकी समझ है कि आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग की कि ये भी एग्जिस्ट करती है, जो कि काफी सारे लोगों को नहीं भी पता होती, जैसे मुझे भी नहीं पता थी। अब मैं आज स्पेसिफिकली उससे थोड़ी सी कनेक्टिविटी करना चाहूंगा, और वो ये करना चाहूंगा कि आई जस्ट वांटेड टू नो प्रैक्टिकली इसको, एक आम इंसान जो कि जाहिर है कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई दीनी खिदमात में नहीं है, बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, एक आम आदमी है, अल्लाह भी करता है, नमाज भी पढ़ लेता है और बाकी कुछ जो दीनी अहकामात हैं वो भी पूरे कर लेता है, बट उसके लिए इन दर्जात की तरफ जाना प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, और वो इजी तरीके से किस तरह ये कनेक्टिविटी और किस तरह ये दर्जात जो हैं उनको समझ सकता है, और उसके ऊपर एक एक स्टेप रखने के बाद वो चल सकता है। तो इसके बारे में आज प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बताएं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अस्हाबे बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट याद करवाया। बिल्कुल वो जो हमने दर्जात जो कुरान से हमें पता चलते हैं, जो हमने तीन दर्जात थे कि भाई सबसे पहले मोमिन है, फिर मुस्लिम है, इस्लाम है और फिर एहसान है। तो उसमें कैसे बंदे को कैसे आइडिया हो, तो उसका तो एक तरीका तो ये है कि आपको कंपैरिजन अपना करना चाहिए चीज़ों का। जैसा सबसे पहले औलिया कराम बुजुर्गान दीन की जिंदगी से, उसके बाद तबा ताबईन ताबईन और फिर सहाबा कराम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में जो शुरू में एक जो चीज आती है ना, वो जो कुरान से हमें बताई गई है, उसमें ना यानी ये जानने का प्रोसेस है ना, जी। कि हमने जानना है। इल्म इल्म को हमने पाना है, ठीक है ना। और इल्म हासिल करना हर मर्द औरत मुसलमान पे फर्ज भी दिया गया। और वो इन लाइन विद देयर ओन नीड्स है, ठीक है ना। तो उस इल्म के जो है ना, वो भी तीन दर्जात है, ठीक है। एक है इल्मुल यकीन है। सबसे पहले वो है कि किसी से सुन के आपको इल्म मिल जाता है। दूसरा है ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन और हक्कुल यकीन। तो ऐनुल यकीन, भाई ये बताएं, आग कैसी होती है? आपने आग को देखा है? मैं कहूँगा हाँ मैंने देखा है। मैं आपको बताऊं कि हाँ मैंने देखा है, आग जो है ना वो इस कलर की होती है, और वो जलाती है, वो ये इसके ख्वास हैं, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इस तरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको पास ऑन करता हूं, जो मैंने देखी है, देख के, यानी कि देखा और उसको एक्सप्लेन कर दिया। वो जो मेरा एनुअल यकीन है वही आपने शेयर कर लिया। फिर जो अगला लेवल है वो एक दूसरा बंदा है। आप उससे पूछते हैं जो आग है उसका, आपको पता है आग का? वो कहेगा हाँ, आग जो होती है ना वो, उसके ये खवास हैं, और उसका जो है ना, ये उसके, वो लकड़ी को जला देती है, वो लोहे को पिघला देती है, और वो गर्म होती है। यानी उसने आपको एक मजीद इल्म दे दिया, कि भाई इल्म था उसके पास मजीद, ठीक है। यानी जिसने आग को देखा था उसने आपको वो बता दिया। जिसको इल्म था कि वो करती क्या है, उसने आपको उसके ख्वास बता दी, ठीक है। अब एक तीसरा बंदा है, वो बंदा है जिसको आग ने जला दी है, ठीक है।
تو وہ آپ کو اپنا جلا ہوا ہاتھ دکھائے گا تو آپ کہیں ٹھیک ہے. گے ایسے جلاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو حق الیقین ہے نا، یہ تیسرا درجہ، ہوں. وہ پہلے دو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہوں. وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اوکے، یہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ افیکٹڈ ایریا کی بات ہو رہی ہے. سو یقین ٹو سی فرام یور اون آئی، یا نہیں، عین الیقین یقین کہ ٹو بھئی سی آپ دا نے، ریالٹی. ہاں دیکھیں، ایک بندے نے آگ کو دور سے دیکھا، ایک نے اس کے خواص کو دیکھا کہ وہ کرتی کیا ہے، نیکسٹ اسٹیپ، اور تیسرا اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھ رہا وہ جل گیا. یہ تھا حق الیقین. اس کو کسی چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے کیا ہے، اس نے تو اس کو ایکسپیرینس کر لیا. اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کا بالکل حق ٹھیک. الیقین نہیں ہے اور آپ مجھے پوچھیں اور میں دعویٰ کروں میرے میرے اس کا حق الیقین ہے، تو گڑبڑ ہوگی نا. ٹھیک ہے. یعنی ریالٹی میں مجھے صرف جی. اتنا ہی پتا ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے یا میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. آئی کانٹ ٹیل کہ اس کی گرمائش کیسی ہوتی ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ سمجھے کہ یار یہ حق الیقین والا ہے، لیکن یہ تو وہ میں در حقیقت صرف علم الیقین والا ہوں. اس بات کو سمجھے. یہ یعنی بالکل کہ ٹھیک. یہ چین آف جو نالج ہے نا، اس کا یہ پہلا اصول ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کاملین. کاملین ایک ورڈ ہے کہ جو کامل ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی ان کے بعد جو تبع تابع صحابہ جی. کرام ہیں وہ کاملین ہیں، ان کے بعد کاملین ہیں. ٹھیک ہے. تو جو حق الیقین والے ہیں نا وہ ہیں صحابہ کرام. رائٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عین الیقین والے ہیں، علم الیقین والے ہیں جو صحابہ کو دیکھا تھا جنہوں نے، تو صحابہ نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم سارے بعد والے آ گئے جنہوں نے صرف سنا ہی ہے بس. ٹھیک ہے. اور جس کو اللہ زیارت کروا دے اس کو حق الیقین ابھی بھی جی. ہو جاتا ہے نا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا نا خواب میں، اس نے مجھے ہی دیکھا، ہاں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنیس ہے، ان کی ایک عظمت ہے. تو وہ اب حق الیقین پہ چلا گیا. لیکن جس کو نہیں پتا اس کے پاس تو وہ علم سبحان اللہ. الیقین ہے یا عین الیقین ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی علم الیقین یا عین الیقین کہ مجھے صرف علم ہے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے آگ کیسی ہوتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آگ ہوتی ہے، وہ بلو کلر کی ہوتی ہے، مجھے علم ہے. دوسرے نے دیکھا کہ ہاں یہ تو اس کے اندر تو اور بھی کلر ہے، بلو بھی ہے، اورنج بھی ہے، اور تیسرے نے اس میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اس کو پتا ہے یار یہ جلاتی بھی ہے. اب سمجھ آئے. تو یہ تین لیولز ہیں علم کے کہ اللہ نے فرمائے بالکل ہیں. ٹھیک. یہ بالکل تین ٹھیک. ہیں. گاٹ اٹ. جتنے بھی علم ہے نا وہ اسی کے تینوں کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں بس. ٹھیک ہے. اس کے بیچ بیچ میں ہوں گے، جیسے کوئی علم الیقین اور عین الیقین، اس کے بیچ بیچ میں ہوگا کوئی، اور پھر جو عین الیقین اور حق الیقین کے بیچ بیچ میں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ حق الیقین کا مطلب ہے الٹیمیٹ ایکسپیرینس آف نالج، پریکٹیکل. تو اب یہ جو صوفیہ کرام ہے نا، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ہیں حق الیقین والے. انہوں نے اپنے یعنی یہ تیسرے درجے کے ہیں، سب سے ٹاپ پہ ہیں، یعنی کہ اپنے اس سکوپ کے اندر. ٹھیک ہے. اب جو عام لوگ ہیں وہ اگر وہ دعویٰ کریں حق الیقین والا تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی نا. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یار اس کا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. وہ کسی کو بالکل ٹھیک. بتائیں گے، جس کو بتائیں گے اس کو بھی بس وہی پتہ چلے گا جو اس کے ساتھ ہو گیا. وہ پھر بھی اس کا ایکسپیرینس یا پریکٹیکل. اب کہ ہو کیا رہا ہے فی زمانہ ایٹ دس ٹائم، جس وقت ہم پیدا ہوئے ہیں، اور زیادہ تر جی. اب لوگ جو ہے نا، یہ پریکٹیکل چیز ہے، یہ حق الیقین والی چیز ہے. کہ جیسے اب میں آپ کہتا ہوں کہ فرحان یار آپ میڈیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے. 2 منٹ میڈیٹیٹ کیا کریں، 3 منٹ میڈیٹیشن کیا کریں. ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد. اب آپ جب تک کریں گے نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اچھا آپ میڈیٹیشن کریں گے آپ کو ایسے ہوگا، ایسے فوکس ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو مرضی کر لو، آپ کتابیں پڑھ لیں، لیکن جب تک آپ اس کو کریں گے نہیں نا، آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے حق الیقین. تو آج کل جو بیلنس خراب ہوا ہے نا، بیلنس آؤٹ ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یار میں تو صرف علم الیقین والا ہوں، اور مجھے لوگ، اب میں لوگوں کو کہتا پھروں میں حق الیقین ہوں. مجھے پتا ہے جناب، میں نے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ. ان کی وجہ سے کام خراب ہوا ہوا ہے، ان کی وجہ سے بیلنس آؤٹ ہوا ہوا ہے، ان کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اور جن کو مان رہے ہیں ان کے اوپر بھی آئیں گے، وہ بھی تکلیفوں میں آئیں گے.
ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے، معاشرتی پریشانیاں، فنانس اور اکنامیکل ایشوز کے اندر آ جائیں گے، جیسے کہ اب ملک کے جتنے ڈفرینٹ ملک کنٹریز ہیں وہ اسی لیے ہو رہا ہے، بیلنس آؤٹ ہوا ہوا ہے. تو جو حق اليقین والے ہیں ان کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے، وہ اپنی اس میں ان کو ہے ہی نہیں کسی چیز سے لینا دینا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار میں نے کیا کرنا. ٹھیک ہے، تو اب جو اولیاء اللہ ہے نا، اللہ کے جو فرینڈز ہیں وہ ہیں حق اليقین والے. اب ان کے اوپر کوئی بات کرے گا نا، وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس نے تو وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا نا، اس نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. وہ عین الیقین میں بھی نہیں ہے، علم الیقین میں پھنسا ہوا ہے، پہلے درجے پہ ہی ہے علم میں. تو علم سے باقی دونوں درجے کور نہیں ہو سکتے نا. جس کو علم ہے کہ آگ ایسی ہوتی ہے، آگ ایسی ہوتی ہے، وہ عین الیقین سے نیچے ہے. اور جس نے آگ میں ہاتھ ڈالا، حق الیقین کیا ہوا ہے، وہ عین الیقین اس سے نیچے ہے، کیونکہ اس نے صرف دیکھا ہوا ہے کہ آگ ایسی ہوتی ہے. تو ابھی تو آج کل زیادہ تو لوگ صرف پہلے درجے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ہر چیز پریکٹیکل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اسلام کی ٹرو سول اسپرٹ دیکھیں تو آپ کو اس میں پریکٹیکلی گھسنا پڑے گا. کیسے؟ کہ جب میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو میں اس کو برداشت کروں. ٹھیک ہے، پھر مجھے پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں. پھر مجھے پتہ چلے گا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برداشت کی ہوگی چیز، یعنی کہ ویسے تو نہیں لیکن اسی کا کوئی نہ کوئی ذرا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ جو تکلیفیں انہوں نے اور جو باتیں انہوں نے سنی ہیں، اور وہ بھی سب کچھ ہوتے وغیرہ. پھر ہمیں پتہ چلے گا کربلا میں جو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے جو قربانی دی، کیوں دی، کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آپ تو گزرے ہی نہیں اس میں سے، آپ نے کبھی حق کا ساتھ ہی نہیں دیا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم اس پروسیس میں سے گزریں گے. جیسے جب ایک بندہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کا باس یہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ میں ہی ہوں رازق. نا ایسے اکثر ہوتا ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ جو سیٹ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار آئی ایم ایوری تھنگ، جس کو مرضی فائر کر دوں، یہ کر دوں. ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے فنون پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو تو یہی لگ رہا ہوگا نا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا، اور اس کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ نہیں ہے رازق، وہ اوپر میرا اللہ ہے، میرے دل میں میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں. ٹھیک ہے، اب جس نے یہ سٹینڈ لیا ہے نا زندگی میں، اور اس وہ ریڈی ہے کہ میں فیس کروں گا، اب یار ایشوز آئیں گے، سب کچھ ہوگا، اور اس دوران وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ کی مدد آ جائے گی. اگر اللہ سے اس وقت نہیں جڑے گا تو پھر اسی طرح ٹکرے مارتا پھرے گا، کبھی اس فرعون کے ہاتھ، کبھی اس خدا کو اس کو بنائے گا، کبھی اس کو خدا بنائے گا. وہ تو یہ اصلی شرک ہے جو جس سے بچنا چاہیے، اور یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑے گا. جو بھی حق کی تلاش میں ہے اس کو اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اس کو کسی نہ کسی اماؤنٹ میں جو تکلیفیں ہمارے بڑوں پہ گزر گئی ہیں نا، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اسی دوران آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی کریڈ کیا ہے، آپ کی ریالٹی کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، آپ کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہو، کتنا برداشت کر سکتے ہو. تو جب آپ کی برداشت کر... ایک بات میں جی وہ یہ یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے دوسروں کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ میں بچ جاؤں، میرا رزق بچ جائے، اور آگے 10 15 20 50 100 1000 لوگوں کا رزق جو ہے وہ ایک ایک مشکل میں پڑ جائے. تو میں پوچھنا، آپ نے جو بات کی میں اس سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ 99.9% یہی کامن سینس ہے. یہ کامن سینس میں اس لیے یہ ورڈ استعمال کروں کیونکہ ہر انسان کے مائنڈ میں یہی بات ہے کہ شاید اس کو منا لوں گا تو رزق سیف ہو جائے گا، اس سامنے بیٹھنے والے کو منا لوں گا تو رزق سیف ہو جائے گا. یہ ایک بڑی ان کامن سی بات ہے جو ابھی آپ نے کی ہے، اور میں اس سے ریلیٹ اس لیے کروں کیونکہ ہاں بالکل مسکنسیپشن ہے، بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. تو وہی کیسے پتا چلے گا جب تک وہ اس کو فیس ہی نہیں کرے گا. کبھی کسی منسٹر کو اپنا خدا بنا لے گا، رازق بنا لے گا، کسی مالک کو بنا لے گا. ہاں یہ ضرور ہے، وہ ایک ہمارے ٹرم ہوتی ہے رسپیکٹ کی کہ حسب المراتب جو ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے کوئی آپ کا افسر ہے یا کوئی بڑا ہے یا کوئی منسٹر ہے، جو اللہ نے اس کو عزت دی ہے نا، اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے.
آپ اس کو ایسے انسلٹ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی جی انسلٹ ہوگی. جیسے ابھی ہوں، کسی ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس جی کو ایسے انسلٹ نہ کریں بلا وجہ. وہ اللہ کے حکم سے جی آیا ہے، آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے. کیوں کہ اگر آپ اس کو آؤٹ ٹھیک آف یور ایگو، یعنی آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ نے کسی افسر کو یا کسی آپ سے جو زیادہ بہتر ہے مالی طور پہ یا اسٹیٹس کے حساب سے، اور وہ ظاہری طور پہ وہ جی ایسا کوئی کرپٹ بندہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کچھ تو لوگ ایسے نا جو اوپنلی ہی کرپٹ ہیں، تو ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے نا، ان کے تو سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے. جی تو لیکن ہوں، جسٹ کوز کہ آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے لیکن ویسے وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر آپ کو حسب مراتب ہوں، کا، یعنی اس کے سٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو وہ اختیار دیا. لیکن اس میں کتنا فرق ہے، اگر آپ سمجھے کہ نہیں یار یہ خود ہی یہ اس نے میرا کام کرنا ہے، یہ میرا کانٹریکٹ سائن کر دے گا تو بس. یہ نہیں کہ جا کے نمازوں پہ اللہ سے جی مانگے کہ یا اللہ یہ میں دروشی پڑھ کے تیرے پیارے محبوب کا وسیلہ بھی دے رہا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ اور ہے. لیکن آپ بس سمجھے کہ یار نہیں وہ تو نماز بس نماز کے لیے ہی ہے، دعا اپنی جگہ پہ یہ میرا کام کرے گا، تو فرق آ گیا. حالانکہ آپ بات ایک ہی ہے، یہ جی بالکل ویسی بات ہے نیت کی کہ جیسے آپ اپنے گھر میں ونڈو ہوں، یا وینٹیلیٹر رکھیں کہ ہوا آئے، لیکن آپ سوچیں کہ یار یہاں سے اگر کوئی مجھے باہر سے کوئی بندہ ضرورت مند آئے، وہ مجھے آواز دے دے تو مجھے اس کی ہیلپ کر سکوں، تو آپ کو وہ ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ جی ونڈو ہے. اور یا پھر جس طرح مسلم کنٹریز جس میں اوپنلی اذانیں ہوتی ہیں، وہ یہ سوچیں کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی مجھے تو اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا. حالانکہ ہوں، کام تو وہی ہے، ہوں، کیونکہ وہ ہوا تو آ ہی رہی ہے نا. بالکل جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا وسیلہ ہوں، بنایا، سبب بنایا ہے، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ اس کو خدا نہیں نہ سمجھ سکتے، آپ بالکل اس ٹھیک کو یہ نہیں سمجھ سکتے، یا ہوں، کوئی بھی بندہ کہ جس سے وہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ نہیں ہو سکتا. اس سیکھنے والے کے اوپر بھی کوئی اور دوسرا ہوں، سکھانے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس دینے والے کے اوپر بھی ایک دونے ہوں، والا بیٹھا ہوگا جس سے وہ لے بالکل رہا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. یہ جو مسکنسپشن ہے بالکل نا، ٹھیک جب آپ اس میں سے گزریں گے نہیں نا، آپ کھڑے نہیں ہوں گے کہ نہیں یار میرا رازق اللہ ہے، اور پھر اللہ کے کہا اچھا یہ اللہ آزمائے گا بھی، اللہ آزمائے گا کہ واقعی، تو پھر اللہ ہوں، جو ہے نا آپ کو آپ کے رزق سے، آپ کی اولاد سے، تکلیف اور صحت سے آپ کو آزمائے گا، ٹھیک ہے. اس میں جو ثابت قدم رہے گا وہ پھر بنے گا ہوں، پکا ہوں، مومن. وہاں سے آپ کی جرنی سٹارٹ ہوگی، پھر مومن اور مسلم اور محسن، وہ والی جرنی وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اس میں پھر آپ کو یہ پتا چلے گا او اچھا ہوں، جو ہم نے علم لیا تھا نا، جو مجھے میرے فادر نے یا میرے بزرگوں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے تھے، وہ اس طرح کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جب کٹائی ہو، تکلیف آئے، بالکل پتہ ٹھیک چلے گا اس طرح سے وہ آئے گا، پھر وہ آپ کے درجات آپ کو سمجھ آئیں گے علم کے، ٹھیک ہے نا. کہ جب آپ کھڑے ہوں گے آپ کو فیس کرنا پڑے گا، آپ اس پروسیس میں سے گزرو گے. رائٹ بالکل پھر اللہ کیا کہتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سورہ نشرہ ہے نا، اس میں کہ تنگی کے بعد فراخی ہے، فراخی کے بعد تنگی ہے، یہ سرکل چلے گا. جی تو ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو اس میں سے ہوں گزرنا پڑے گا. دیر از نو کانسیپٹ رائٹ آف پرفیکٹ پیس ان دس لائف، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. دیر از ہوں نو سچ تھنگ انٹل ڈیتھ، ہوں ٹھیک ہے نا. جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم سکون سے ایک چیز کر لیں رائٹ گے، بس سکون سے ہم یہ کر لیں گے، ایسا کوئی ہمارا سسٹم بن جائے، نہیں ہوگا، پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہونا ہوتا تو بتا دیا جاتا. اس کے لیے ہوں جگہ بنی ہوئی ہے نا، اس کے لیے جگہ بنی ہے جس کا نام ہے الجنہ، جی پیراڈائز، ہیون. ہوں وہ بنی ہوئی ہے، وہ وہاں کے لیے. یہاں پہ اس کا بالکل کچھ حصہ مل جائے گا بس آپ کو. کیوں آپ کو پیس ملے گی جب آپ اللہ اللہ کریں گے، آپ کو سکون ملے گا جب آپ دروشی پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ جب صدقہ کریں گے، آپ جب کسی کو ہیلپ کریں گے، آپ کسی کے کام آئیں گے، آپ کو وہ سکون ملے گا، ٹھیک ہے. ادروائز اس کا، اور وہ اسی سکون کا جو اصل سکون ہے اس کا حصہ ہوگا. لیکن پرفیکٹ جو پیس آف مائنڈ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی اس دنیا میں، یہ صرف دکھاوا ہے. جیسے میں کو یار میں نے رائٹ یار لیمبرگینی لے لی تو بس کیا ہی بات ہے، اس میں بیٹھ کے میں جناب سپورٹس کار کوئی بہت ہائی فائی لے لوں، ٹھیک ہے، آسٹن مارٹن ہے تو میں جناب بڑا ہی پرسکون ہو جاؤں گا. دس از ناٹ پاسبل.
میں ایک شیٹو لے لوں، ٹھیک ہے، 50 کمروں والا، ٹھیک ہے، اور یورپ کے کسی اچھے سے کنٹری میں چلا جاؤں یا پاکستان کی پہاڑیوں میں پورا پہاڑ خرید کے اسے بنگلہ بنا لوں، تو پیس آ جائے گی. اٹس جسٹ ان یور ہیڈ، ڈزنٹ ایگزسٹ. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے وہ چیزیں ابھی اچیو نہیں کی اس رائٹ. لیے آپ کو نہیں پتا. جب آپ اچیو کر لیتے ہو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار اس میں بھی پیس نہیں ہے، اس میں بھی وہ چیز نہیں مل رہی، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں نا. اس اس کنٹینیوس پروسیس، ٹھیک ہے، اس کنٹینیوس پروسیس آف ڈیولپ یور سیلف، یور کانشیس، اپنے شعور کو مسلسل ٹرین کرنا، اس کو ڈھالنا اس سٹرکچر میں جس کا اللہ کریم نے اور نبی کی صلی اسلام نے اس کا حکم دیا. بس یہی سچ ہے، چاہے جس کو اچھا لگے نہ لگے، جو مرضی کرے، یہ سچ ہے. اگر نہیں تو پھر یہودی بنو یا عیسائی جی. بنو، ہندو بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، مل جائے گا سارا. وہ تو نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، پھر جو اتنی محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. ہوا تو آئی جائے گی نا، کھڑکی رکھیں گے تو وہ آتی رہے گی. یہ تو یونیورسل اصول ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے پھر حصہ نہیں ہوگا، آگے نہیں حصہ ہوگا. وہ اللہ کہتا ہے وہ ایسے کر کے دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح کے نہیں ہو گئے. جو اوپر والے ہیں نا، وہ نیچے والے دوزیوں میں دیکھیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایسے نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ والا پھر وہ ختم، سٹوری فنش ہو جائے گی. بالکل. ٹھیک ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرو، جنت میں کٹھے جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ. اس کا مفہوم ہے حدیث شریف میں سے کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرو جنت میں جانے، کیونکہ جنت کیا ہے؟ صبر ہوم، ہم وہیں سے تو ہیں، وہیں سے نکالے گے، وہیں سے جانا ہے، وہیں دوبارہ جانا ہے ہم نے. بچہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا، انشاءاللہ. جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ بٹوین 2 ویکس 15 days تک وہ جو بیبی ہوتا ہے نا وہ صرف اس کو صرف ایک حالہ نظر آتا ہے لائٹ کا، بلو یا جو بھی، بس اس کو فیسز کچھ نظر نہیں آتے. مگر وہ بچہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے وہ مسکراتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی فیلنگز ہوتی ہیں نا، وہ بیبی کین فیل. لیکن وہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یہی نور کو دیکھ کے آیا ہے نا، پیچھے سے جہاں سے نکالا گیا ہے نا ادھر. وہ روتا بھی ہے، روتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہ کدھر آ گیا ہوں میں یار، وہ کدھر چلے گئے سارے فرشتے، کہاں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کہاں چلے گئے ہیں. تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ روتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم وہ اللہ ویسے ہی آپ کو بچہ جب پیدا ہوتا ہے صاف ستھرا نیٹ کلین ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب وہ 16 سال کے بعد 18 سال کے بعد ہوش سنبھالتا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز لیتا ہے، تو پھر وہ میلا ہو ہی جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، گند اکٹھا کری جاتا ہے اپنے اندر. اور پھر وہ جب گند اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے میں کیا کروں، ادھر ٹکرے ماروں، نشہ کر لوں، میں جناب کوئی اپنا وہ افیئر چلا لوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لولی لولی ہو جائے، کچھ ہو جائے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے. کچھ علم و یقین دے کے کہتے ہیں نہیں 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 یار یہ ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ نائس، نہیں. پھر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نہیں، اس بیٹر مجھے کو پسند آ گیا تو میں کیوں نہ اسے نکاح ہی کر لوں، شادی کر لوں. وہ بچ جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں بلیسڈ. ان کو یہ شعور اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ یار یہ بچ جائے. کتنے لوگ نہیں بچتے نا، اتنے لکی نہیں ہوتے، تو نہیں بچتے، ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا پروسیس ہے. پھر اس کے بعد وہ جو نہیں بچ رہا ہوتا پھر وہ رشوت لیتا ہے، وہ چوریاں کرتے، مثلا جس طرح بھی کرپشن کر کے پیسہ پوسا اکٹھا کر کے کسی جگہ پہنچ جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، لوگ عزت کر رہے ہیں اور وہ خود اپنی عزت نہیں کر رہا ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے وہ کتنا غلیظ گندا انسان ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ جو ہے نا یہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرحان بھائی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پوچھوں یار یہ کیا کرتے ہیں. فرحان کہ یار کچھ بھی نہیں، بس بس ایسے ہی کرتا ہوں. کیونکہ نہیں یار کچھ تو ہوگا یار، غور نہیں کیا، شاید یہ بات ہو، شاید وہ پتہ نہیں کتنی باتیں ہوں گی. مگر وہ دا پرسن ول لک اراؤنڈ، یار میں کیسے اپنی گندگی اور میں میل کیسے کروں. پھر اس کو کوئی بندہ آگے بتاتا ہے کہ اللہ کے بندے تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے،
تو تو اب جس کا کلمہ پڑا ہے نا اس کے سامنے جھک جا. تو وہ کہتا ہے میں تو کبھی بھی نہیں جھکا. ہوں تو وہ کہتا ہے جھک جا کیونکہ وہ خود ہوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے پہ لازم کر لیا کہ میرا بندہ جتنی دفعہ میرے پاس آئے گا میں اس کو اتنی دفعہ ہی معاف کروں. یہ میں نے اپنے پہ لازم کر لیا. واہ ٹھیک ہے. یہ اللہ پاک نے فرمایا. کب فرمایا؟ جب وہ مردود نے اس نے ہمارے دشمن نے جو ہمارا اٹرنل اینمی ہے اصل میں شیطان، وہ جب اس نے ہوں کہا نا کہ یا اللہ میں نہیں اس کو کرنا. اچھا وہ اپنی طرف سے توحید پسند بن رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ بڑا علم والا ہوں ہے اس وقت. بہت علم تھا اس کے جی پاس. جی یہ ذہن میں رکھیں. یہ اس نے ہوں وہ جو تکبر ہے وہ ایسے نہیں آیا تھا. تکبر کے پیچھے ایک سٹوری ہے بہت بڑی. ہوں اور یہ آج کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اس سٹوری سے سیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. اس کے بعد بڑا علم تھا، اس کو پتا تھا. اس کو لگا کہیں نہ کہیں کہ یہ میرا ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ کریم کہ جھک جاؤ، اس کو سجدہ کرو. تو ہوں سارے جھک گئے تو یہ نہیں جھکا. اور اس نے نا دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیا. تو جب اللہ تعالیٰ کو دبکا مارا نا وہ سارے جھکے، یہ پھر بھی نہیں جھکا. ہوں یہ آخر میں کھڑا ہوا تھا پیچھے سے نا. یہ ہوں کتابوں سے پتہ چلتا ہے اور بزرگوں نے کہ یہ تفاسیر کے اندر کہ یہ جو ہے نا یہ پیچھے پھسر پھسر کر رہا تھا، میٹنگز کر رہا تھا کہ وہ یار یہ تو آدم ہے، مٹی کا بنا ہوا یہ ہے. تو کچھ اس کی باتیں سننا شروع. تو اللہ نے کہا ہوں کیا یہ تم جو کیا کہہ رہے ہو. قرآن میں جو واقعات آتے ہیں وہ اس کے ہوں کنیکٹ کرتا ہے ڈاٹس. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یا اللہ ہم مانتے ہیں. ہوں وہ تو یہ کھڑا رہا. اس نے کہا نہیں 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 میں تو یہ سب فیل ہو گیا، میں پاس ہو گیا ہوں. میں توحید پسند ہوں. ایک اللہ کو مانوں گا، ایک کے سامنے جھکوں گا. ٹھیک ہے. ہوں یہ جو یہ سو کالڈ توحید کی جو باتیں کرتے ہیں نا ان کے لیے یہ سوچنے کی یہ جگہ ہے. یہ سوچیں کہ یہ وہ توحید تو نہیں ہے جو اس نے کر لی تھی. جی اینڈ ٹرسٹ می ہے میں ملا ہوں ایسے گروپس کو. ہوں ٹھیک ہے. بڑی بڑی دیر انہوں نے مجھ سے بحث مباحثے بھی کیے ہیں اور ہوں بڑے عجیب و غریب کانسیپٹ ہیں. تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بھی دی. تو میں نے ان کو یہی واقعہ سنا. میں نے کہا یار یہ ویسے ہی کہتا تھا جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو. اس نے کہا میں کیوں جھکوں، وہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے ہوں خالی نیچے جانے والی. میں آگ ہوں شعلہ اور علم کیسے میں نے کہاں کہاں میری عبادتیں میں نے کی ہیں اور میں اوپر جانے والا ہوں آگ کا شعلہ. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ تم نے میری بات نہیں مانی. ٹھیک. تو اللہ نے کہا لے پھر میں تو جب تباہ و ہوں برباد کرنے لگا. جب یہ بات کی تو اس کو کہ اوئے یہ کیا ہوا، یہ تو میرا ٹیسٹ نہیں تھا، یہ تو حکم تھا. وہ یہ تو میرے تکبر کی وجہ سے اس کو پتہ چل گیا. تو جب اللہ اس کو بھسم کرنے لگے نا اس نے ساتھ ہی کہا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں پروف کر دوں گا کہ یہ نہیں ہے تیرا بندہ. ٹھیک ہے. اور میں پروف کر ہوں دوں گا اس کی جو ہوں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تیرے خلاف ہوں، وہ خون ریزی کریں گی، ہوں فساد کریں گی. ہوں ہوں اور اس نے پتا ایسے بات نہیں کی. اس نے کہا مجھے یا اللہ تیرے پورے جلالت کی قسم، رب اعلی تیری جلالت کی قسم میں ان کو آخر تک ان کو پٹکاؤں. نے قسم کھائی ہوئی ہے ہوں اور دودھ نے جو ہوں ہمارا ازلی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے بڑے کام کر لیتے ہیں آرام سے. اللہ معاف کرے. تو اب ہاں جن جی لوگ جو اس کو دوست سمجھتے ہیں نا ان کو ہوں انسان کا بچہ بن جانا چاہیے کہ اس طرح نہ کرو. کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر کلمے پہ قائم رہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی توحید، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوں جو توحید آئی ہے اس کے اوپر عمل کریں. تو اب وہ جب نہیں کیا نا تو پھر اللہ نے کہا لے بھی میں بھی اپنی عزت و جلالت کی قسم کھاتا ہوں کہ جتنی دفعہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا نا گندا مندہ ہو کے اور کہے گا استغفر اللہ، میں اس کو معاف کر دوں. یہ سن کے نا تو اس کے طوطے اڑ گئے. ابلیس یہ واہ تڑپ اٹھا. اس نے کہا اللہ آمین یہ ایک اور، یعنی کہ اس نے کہا یہ میں نہ ہی بات کرتا تو اچھا تھا. دل میں سوچا ہوگا اس نے واللہ واللہ یہ نہ ہی بات کرتا کیونکہ یہ تو اور ہوں پریویلیج مل گیا کہ میں کتنی دفعہ ان کو بھڑکاؤں گا. اللہ وہ پھر اس کو یاد آئے گا کہ میرا ایک اللہ ہے ہوں تو کہے گا استغفر اللہ. دل سے ایک دفعہ سچے استغفر اللہ کہے گا اور بخشا جائے گا. اللہ نے کہا لے بھی پھر میں بھی آخر جتنی دفعہ آئیں گے نا ہوں میں ہر دفعہ میں نے لازم کر لیا اپنے کہ جتنی. تو اسی لیے پھر وہ جو گندا بندہ پھیرا ہوتا ہے وہ آتا ہے اس کو کوئی کہتا ہے یار واہ جا کے نماز پڑھ اور اللہ سے سچے دل سے نا رو کے معافی مانگ لے بس. وہ بڑا ہی پیارا ہے. وہ رحمان ہے. فبی جی ازی اعلیٰ ربکما ہوں تکذبان.
وہ اس نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے، تیرے اتنے پردے رکھے ہیں، کہاں کہاں تو نے چوری ڈاکی کی، کرپشن کی، اس نے نہیں تجھے پوچھا۔ اب تو باز آ جا، اب تو نانا تو میڈیکل کے بہانے لوگوں کے پیسے کھا کے باہر چلا گیا، اب تو آ جا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ کو سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کو نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ کچھ بیچارے ویسے کے ویسے ہی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے تو کرپشن کی ہی نہیں کبھی، ہم نے تو صاف ستھرا کیا ہے۔ وہ لوگ تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ پھنسے ہیں سارے، ٹھیک ہے، یہ تو اپنی ایمانداری کی وجہ سے پھنسے ہیں، نہ اتنے ایماندار بنتے نا۔ بالکل اور یہ اوپن باتیں کرتے ہیں لوگ اس طرح کے، کہ یار یہ دیکھو ایمانداری کا کیا ہے، یہ کوئی رستہ ہے، یہ فلانا ہے ٹمکانا ہے۔ کیوں؟ ان کو یاد ہی نہیں کہ اصل گھر تو ہمارا آگے ہے بھائی۔ تو اس طریقے سے جب آپ اس رستے پہ پریکٹیکلی چلتے ہیں نا، یعنی پہ جہاں پہ سچ بولنا مشکل ہو وہاں پہ سچ بولے بندہ، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے کسی کے برداشت کرنے کے لیے یا کسی کو اگنور کرنے کے لیے، اور دل میں ہو کہ اللہ تیرے لیے کار ہو، یہ ضروری ہے۔ اپنی آپ کی نفی، لا الہ الا اللہ، لا کی جو لا ہے نا، اسے اپنے آپ کو ختم کر دیں، پھر یہ بات ہو کہ اللہ تیری وجہ سے، تیری وجہ سے اس کو میں نے اگنور کر دیا، معاف کر دیا، پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بس یہ میرا ہے اور میں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور کیا اللہ کہتا ہے کہ مجھے توابین، جو توبہ کرنے والے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ گار ہے نا، ان کی شفاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نیکوکار۔ تو اب ایک بزرگ تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، بڑے پیارے بزرگ تھے، اللہ کے بڑے بزرگ برگزیدہ بندے گزرے، تو وہ نا جو کارپیٹ نہیں بنتے وہ تھے، جی ٹھیک ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، کیا اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ نیکوں سے؟ یعنی کہ جو بار بار ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں ان سے پیار کرتا ہے، یا جو چپ کر کے سیدھا چلتے رہتے ہیں؟ تم نے کہا یار مجھے اللہ تو اللہ کی تو بات اللہ ہی جانتا ہے، مجھے اتنا پتا ہے جب یہ دھاگا میں بن رہا ہوتا ہوں نا کھڈی کے اوپر، وہ جو جی ٹیکسٹائل ہوتی ہے مشین، کھڈی، اس کھڈی کے اوپر جو میں بن رہا ہوتا ہوں نا، تو جو جی جو دھاگے صحیح جی چل رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کی طرف سے ریلیکس رہتا ہوں، لیکن کچھ دھاگے ایسے تو بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی مجھے گانٹھ لگانی پڑتی ہے۔ تو سارے جو صحیح چل رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سے جو ٹوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر سب کے چھوڑ کے اس کے اوپر میری توجہ ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے بالکل میرے ٹھیک علم کے مطابق کہ اللہ گناہ گاروں کو زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن وہ جو رجوع کریں، یہ نہیں کہ جو بس چیزوں کی طرح، بے شرموں کی طرح، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، کوئی ایکشن ایسا ہو جاتا ہے، تو اللہ معاف، کیونکہ پرفیکٹ تو ایک ہی ہستی ہے، اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہستی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کوشش کرے نہ کوئی سوچے۔ جو کوشش کرے گا سوچے جی گا تو وہ نا، ایک دو واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں جو احادیث میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے، یعنی کہ ان کا بندہ کیا کہ ایسی بھی ایک دو انسیڈنٹ ہوئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کر دیتے تھے کہ جو ان کے صحابہ تھے وہ تلواریں نکالنے لیتے تھے کہ اس کی اب گردن اتار دیں گے ہم۔ تو ایک ایسا کم وقت بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سامنے آیا، اور اس نے نا آ کے بڑے پرفیکٹ طریقے سے پہلے اپنا ہولیا سلیا سیٹ کر کے نماز پڑھے اہتمام سے، اور جب اس نے قدم رکھے نا تو اس نے ایسے بالکل برابر رکھے، اور ایسے کہ فرق نہ آئے، جیسے بندہ لائن لگا دیتا ہے، پھر کھڑا ہوا اور پھر بڑے اس سے اہتمام کے ساتھ۔ تو جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محفل میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں ایگزیکٹ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس محفل میں ایسا ہے جو اپنے آپ کو ہم سب سے بہتر سمجھتا ہو، یا اس محفل میں کوئی ایسا بندہ ہے آپ کو بہتر سمجھتا ہے؟ تو وہ بندہ بولا جی، کہ وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے، اس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ آئی؟ تو وہ بندہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر اپنے آپ کو کہہ کے چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ایسا ہے جو اس کی جا کے
اس کی गर्दन उड़ा दे, ये ऐसे ही है. तो गालिबन पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक गए तो वो नहीं इनको पाया, फिर हजरत उमर फारूक गए, उसके बाद हजरत अली ने, जब मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, हजरत अली ने कसम खा के कि अगर या रसूल अल्लाह मुझे मिला मैं उसकी गर्दन आपके सामने लेकर आऊंगा, तो तब तक वो बंदा जा चुका था. और जो पहले दो थे उन्होंने तरस खा लिया, उनको मिले सॉरी, लेकिन वो तरस खा लिया उन्होंने. वो गए तो देखा तो उनको तरस आ गया कि यार ये नमाजी परहेजी है. हजरत अबू बकर सिद्दीक के तो शायद वो तभी अभी भी नमाज पढ़ रहा था, कुछ ऐसा लिखा हुआ है. फिर उसके बाद हजरत उमर फारूक है, तो उन्होंने कहा यार ये नमाजी सा है, वो भी. तो हजरत अली ने कसम खा के कहा कि यार रसूलुल्लाह मुझे मिल गया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. आपने आके बताया कि यार रसूलुल्लाह वो नमाज पढ़ रहा था, या वो उस पर तरस आ गया, सो एंड सो. तो वो जब गए तो वो जा चुका था. आपने फरमाया ये एक फितना है जो चला गया, अब ये दुनिया में फितना पैदा करेगा इस्लाम का. दादा करें. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे शगुफे मौजूद थे, वो जो आज तक चल रहे हैं. ये ऐसे ही है. वो जो कहते हैं ओ जी जैसे हमारी नाउजुबिल्लाह हमारी तरह कही थे, ठीक है ना, नाउजुबिल्लाह मट्टी में मट्टी हो गए, ये सब वही बातें हैं. ये चल रही हैं, आज भी चल रही हैं. ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसे लोग होंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे परफेक्ट तरीके से, आप उनकी तिलावत सुनेंगे वो रो रो के पढ़ने वाले कुरान होंगे, और नमाज ऐसी पढ़ेंगे कि लोग कहेंगे उफ इस तरह की नमाज, लेकिन कुरान उनके गले से नीचे भी नहीं जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई उनका अमल नहीं होगा, उन्होंने समझा ही नहीं होगा. आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे वो. ठीक है. तो मैं तो देखें, और ऐसे ही है, और उनसे आप पूछे तो वाकई वो आपको दलील भी देंगे कि वो क्यों सबसे बेहतर है. ठीक है. उन्होंने सिर्फ जाना है जन्नत, बाकी सब मुशरिक हैं, सब बिदती हैं, सब फारिग. ठीक है. तो बंदा मुझे तो अकेला जन्नत में करेगा क्या? तुमने चले ही जा. ठीक है. ये देखिए, ये आज तक चल रहा है. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई एक वाक्य नहीं, इस तरह के दो चार और वाक्य भी हैं आपकी हयात जाहिरा में भी, तैयबा में भी ये वाकयात हुए हैं. एक बंदा आगे कहता है वो पढ़ा कि या रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके कहा कि आप इंसाफ करें ये माले गनीमत में, ऐसे वर्ड बोले. तो आपने फरमाया कि अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो वो साहबा ने कहा अभी इसको करते हैं ठीक. तो उसके बाद फिर वो चला गया, जो भी मामला हो. लेकिन वो ये मामला तो होते रहे. सोचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अभी तो हम्म, इनके हिसाब से जो ऐसे लोग हैं 1400 साल गुजर चुके हैं भाई, क्या आप कहेंगे? तो परफेक्ट तो जी सिर्फ उनकी जात है बस. ठीक है. बाद अज खुदा बुजुर्ग, बेशक किस्सा मुख्तसर, बात खत्म हो गई. तो अब बात आ गई हम नीचे आरजी की. अब देखें, हम बात वही कर रहे थे. अब आपने अपने आप को कंपेयर करना है, अपने आप को देखना है कि आप किस जगह पे खड़े हैं, आपके ऊपर जब ये मामला आते हैं आप कैसे रिएक्ट करते हैं. या आप किसी से पढ़ लें, पूछ लें, या किसी को पढ़ लें, जैसे कोई बुजुर्ग हैं उनके हालात पढ़ें. ठीक है. जो हमारे ज्यादा करीब हैं इस वक्त जिंदगी में, उनके हालात पढ़ें, फिर ऊपर जाएं, यहाँ से स्टार्ट करें. 19th सेंचुरी के जो उलमा दीन और अल्लाह के प्यारे दोस्त गुजरे हैं, उनके जिंदगी के हालात पढ़े, उन्होंने कैसे कैसे जिंदगी में तकलीफें बर्दाश्त की. बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बड़े नेक बंदे और बुजुर्ग गुजरे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े कारोबार थे, शिपिंग कंपनियां थी, बहुत उनका निजाम था बहुत बड़ा. ठीक है. और बहुत बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, जिनमें से एक हमारे आइमा दीन में से भी हैं. ठीक है. जो चार इमाम हैं उनमें से भी है जिनके बड़े अच्छे कारोबार थे, जो बड़े, यानी कि बहुत आला उनका सिस्टम था, यानी कि दुनिया में भी अल्लाह ताला उनको नवाजा हुआ था. लेकिन क्या था कि वो सब कुछ अल्लाह के लिए कर रहे थे, अल्लाह उनको नवाज रहा था, दीन की खिदमत भी कर रहे थे. तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप अपनी कोशिश ना करें, अपनी जिंदगी मुफलिसी में गुजार दें. क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी के साथ गए, वो भी हमारी वजह से, मुफलिसी में नहीं गए. वो जो जी मुफलिसी वाले वर्ड हैं वो सूट नहीं करते, वो करने भी नहीं चाहिए. उनके पास पूरी कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने दे दी हो. वो गजवा खंदक था ना, उसमें वाकया पढ़े ना कोई, कि भाई मगरिब और मशरिक के सारे खजानों की कुंजियां अल्लाह ने अता फरमा दी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. ठीक है. तो जी उन्होंने सुभान अल्लाह सादा जिंदगी क्यों गुजारी? कि हम लोगों की वजह से, ताकि जो आने वाले गरीब मुसलमान हैं वो लोग ना डिसहार्ट हो, वो ये समझे कि यार
وہ حضرت عثمان غنی جیسے جو امیر اور حضرت ابو بکر صدیق کے جو ویل آف لوگ تھے انہیں کے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں نہیں، حضرت علی کے بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری کے بھی تھے جو فقیری میں گزارا جنہوں نے ٹائم سارا. ٹھیک ہے. اور تو اس لیے یہ سارے رنگ ملتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی سادگی سے گزاریں. آپ چاہے کروڑوں کمائیں، اربوں کمائیں، اچھے کمائیں، حلال کمائیں، لیکن زندگی سادگی سے گزاریں. تو یہ ہے اللہ کو جو پسند ہے. اور جب آپ انہی چیزوں میں سے گزرتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کس جگہ پہ. اور پھر آپ کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے. پھر آپ ضرور کے جب حالات پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ سچویشن تو میں بھی فیس کر رہا ہوں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اس طریقے سے کتابیں پڑھنی چاہیے. بزرگوں کی جو زندگی ہے وہ اس طریقے سے پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملے. اب ایک بزرگ ہے ان کا آپ کے ساتھ کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے، آپ اس سے صرف آپ پڑھ لیں گے تو بس. لیکن جہاں پہ ریلیونس بنتا ہو وہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہاں یہ ریلیونس بنتا ہے. یا کسی بزرگ سے رابطہ کریں، کسی عالم دین سے جا کے پوچھیں جی میرے یہ معاملات ہیں، اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے. جب آپ کو کوئی بتانے والا بتائے گا تو آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی. کیوں ضروری ہے یہ، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہم یہ ساری چیزیں بتا رہے اور ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے بتا رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم، اللہ. وہ اب اللہ نے اس کلمے کے بدلے اس کی جان لے، اس کا مالک ہے اور اس کے بدلے جنت دے دی اس کو. یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے ضروری ہے. اب اس کے اوپر جو تکلیف آئے، خوشی آئے، غمی آئے، وہ اس نے ہر چیز اللہ کی طرف منسوخ کر دی کہ اللہ تیری طرف سے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا، او یار میری میری چاچی نے کچھ کرتا ہے، میری تائی نے کچھ کر دیا، میری پھپھو نے کچھ کر دیا میری خالہ نے کچھ کر دیا. کرتے ہوں گے کرنے والے لوگ، لیکن اسے کیا ہوگا، اثر تو اللہ نے دینا ہے نا. اثر دینے والی ذات تو اس میں بھی اللہ ہے. اب لوگ کتنی کفریہ باتیں کرتے ہیں، اس پہ ہم پوری سیٹنگ کریں گے. جو جادو شادو کی بکواس ہے نا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس طرح کا جس طرح سے لوگوں نے بنا دیا. اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہے. آپ اپنے وضو رہیں، آپ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے ساتھ، قرآن شریف پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں. سورہ بقرہ سنیں، ایک دفعہ سنیں، دو دفعہ، تین دفعہ سن لے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا اثر ختم نہ ہو. سورہ بقرہ کی اتنی طاقتور ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک جو گند مند، یہ جو گندے غلیظ لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے اور کرواتے ہیں، ان کی طاقت زیادہ ہوگی. اور جو پاک صاف رہے گا، اللہ کا کلام پڑھے گا اور سنے گا، اللہ اللہ کروائے گا گھر میں، اس کی طاقت نہیں ہوگی. یہ کتنی عجیب بات. تو اللہ کہتا ہے میں نے ہی دیا اس میں اثر. اور اگر ہو بھی جائے کوئی ایسا مسئلہ جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے معاملات ہوئے، لیکن اس کے اوپر ایسے یقین کر لینا خدا نہ خاصہ پیرلل ٹو گاڈ کہ نہیں جی نہیں ایسے کرو تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے. یعنی کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ یار یہ باتیں کرنے سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو خود جج کریں. دیکھیں ہم اپنے اعمال دیکھیں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. وہ والی بات آ جائے گی کہ آپ اچھے طریقے سے مومن نہیں بنے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو جناب محسن بن چکے ہیں، اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ہر چیز. اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، آپ کوئی اور بات ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. یہ سب باطل تھاٹس ہیں، نیگیٹو، اور یہ بالکل بیس لیس چیز ہے. کیوں کہ یہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک دوسرا جاننے والا بیٹھا ہو، ہر ماننے والے کے اوپر دوسرا ماننے والا جو آپ سے زیادہ اللہ کو ماننے والا ہو وہ بیٹھا ہوا ہے. اور ایک قبولیت والے کے اوپر دوسرا قبولیت والا بیٹھا ہوا ہے جس کی اللہ زیادہ قبول کرے. ایک پسند کیا جانے کی دوسرا زیادہ پسند کیے جانے والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہو وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تو ایک بہت، اور ایسے نہیں ہیں آپ یہ جو ہم اپنے بزرگوں کو ٹائٹل دے دیتے ہیں بہت بڑے بڑے، ایسے نہیں ان کو ملے گی. اللہ نے دلوائے ان کو. کسی کو غوث بنا دیا. غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا. تو ایسے نہیں مل گیا ٹائٹل. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل، ان کے ایکشنز کی وجہ سے انہوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہ جو داتا داتا کہتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے، وہ جن ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں داتا کو داتا نہیں کہنا. تو حضرت عثمان غنی کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غنی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. داتا تو ورڈ بھی نہیں ہے. پوری عربی میں آپ دیکھیے گا داتا کا بھی ڈھونڈ کے، کسی کو کہیے گا یار مجھے عربی میں داتا کا ورڈ ڈھونڈ کے دو. اس سے پرابلم اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ
اندر کا نفس نہیں مانتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی داتا تو اللہ, صرف اللہ دینے والا. آف کورس اللہ دینے والا, تو اس کو پھر تم مانو بھی نہ پوری طرح. وہ جس نے تمہیں دینا ہے وہ داتا کو بھی اس نے ہی داتا بنایا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مت اپنے آپ کو کریں. ہاں اصل کی طرف جائیں. ان کی حضرت علی بن عثمان جلابی رحمۃ اللہ علیہ المشہور داتا صاحب کی کتاب پڑھیں, ان کی تعلیمات پہ دیکھیں اور اس میں ریلیونٹس دیکھیں. یہ نہیں ہے اس میں کوئی واقعہ آپ سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ آپ اس کو کہاں سے کہاں, نہیں, اس میں ریلیونس دیکھیں کہ یار یہ اس پہلے اس جگہ پہ تو پہنچے نا, اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ وہ بیٹھ کے وہ کتاب بتا رہے ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے شروع میں, اپنی ایک بک ہے جو انہوں نے لکھوائی یا لکھی, اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے یہ ہے طالبین حق کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس کو حق کی تلاش ہے نا اس کے لیے, تو باقی نہ پڑھیں اس کو. باقی پہلے آپ اپنے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اپنے حقوق العباد دیکھیں, پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. آج یہی ایشو ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی ایشو ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, جو ہماری ریئلٹی ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں. عمل ہمارے پاس ہے نہیں, پریکٹیکلی ہم زیرو ہیں. ٹھیک ہے, اور باتیں آپ جتنی مرضی کروا دیں. تو آپ پہلے پریکٹیکلی دیکھیں کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, کہاں پہ سٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں, آپ میں کیا کیا کمیاں بتائیں, پھر اتنا ہی آپ آگے بانٹیں, اتنا ہی آگے بتا دیں. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ بات بتانے والی تو لیکن اس لیے کہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ کوئی کتنا اپس اینڈ ڈاؤنس ہمارے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے, کتنا بار بار ہم نے کتنی توبہ کی ہوگی, تو میرا اور اللہ کا اور آپ کا اور اللہ کا معاملہ. لیکن 20-25 سال سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے بزرگوں سے اور کتنے عالم دین سے بیٹھی سٹنگ کی ہے, بیٹھ کے باتیں سمجھی ہیں, کی ہیں, پھر زندگی میں یہ اپلائی بھی کی ہیں. پھر جا کے کچھ تھوڑا بہت سیکھنے کو ملا کہ اچھا یار یہ رستہ. کیوں, ابھی آپ چاہے جتنا مرضی کوئی فن خان ہو, کوئی جتنا مرضی عالم فاضل کوئی بھی ہو, ایک نیکسٹ لمحے میں اس کی جان گئی تو سامنے کھڑا ہوگا اللہ کے. سب کچھ ادھر ہی رہے, ختم ہو جائے, اسٹیٹس, ہر چیز. اتنے اتنے عالم دین کروڑوں کا, وہ کتنا بڑا جنازہ تھا وہ, جن کو لوگ اتنا کچھ کہتے تھے. ٹھیک ہے, حضرت اپنے خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, ان کا اتنا بڑا جنازہ پورے لاہور نے جا کے اٹینڈ کیا, لاکھوں کروڑوں کے پتہ نہیں کتنی اس کی تعداد تھی, تو اللہ ہی ایگزیکٹ جانتا ہے, جو آج تک اس طرح بڑا کسی نے نہیں دیکھا. لوگ ان کو کہتے تھے یار یہ تو بڑی سخت بات کرتے ہیں, یہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں, یار یہ بابا دیکھو فلانا ہے, کیسی باتیں. میں نے بہت بہت سنی, میں بھی کہتا. میں لکیلی میں نے ان کو جا کے ملا, اگر میں نہ ملا ہوتا تو میں بھی انہی لوگوں کی طرح جو علم الیقین کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں. جا کے ملو نا, دیکھو تو صحیح کیا ہے کیا, اور کیا بات کر رہے ہیں. میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ایسی حدیث شریف پڑھتا ہو عربی میں جیسے وہ پڑھتے تھے, اور اتنا بریلینٹ. اٹ واز اے گریٹ لاس فار اس, گریٹ لاس. کیوں, اتنی بڑی علمی ہستی تھے, لیکن اس لیے کیونکہ وہ چھوٹی سی مسجد میں امام تھے, ان کا کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. جیلم سے, اٹک سے, کہاں سے وہ آئے تھے, اور پھر تو اس لیے لوگوں نے ان کو, پھر اللہ نے ان کو دکھایا. مجھے یاد ہے جو لوگ وہاں پہ گئے, میں تو پاکستان میں تھا اس وقت, کہ جن لوگوں نے وہ ٹائم, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں سے خبر آئی ہے ان کے جنازے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹی وی پہ بائک آؤٹ ہوا تھا ان کا, کہیں بھی نہیں بتا رہے تھے. یہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا, یہ اللہ رسول کے بارگاہ میں پسندیدہ ہے, یہ قبول کر لیا ہم نے اس کو. یہ 2 بندے گواہی دے دیں نا جنازے پہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, 2 بندے مرنے کے بعد کہ یہ اچھا انسان تھا, اللہ اس کو بخش دیتا ہے. یہ میں آپ کو کسی کو بھی بتائیے گا, پوری اتھارٹی سے بتائیے گا, 2 بندے ہو نا, حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا اللہ, یا رسول اللہ, اگر ایک ہو تو آپ نے کہا وہ بھی بخشا جائے. لو, یہ میں آپ کو مفہوم اور بالکل بریف کر کے بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ ہے. 2 بندے کہہ دیں نا جنازے مسلمان کے کہ یہ اچھا انسان تھا, اللہ اس کو بخش دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یار بندے کہہ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے بخش دیا میں نے, اس کے اچھے گمان کی وجہ سے بخش دیا. 2 یہ اللہ کی رحمانیت ہے. تو مجھے ایک دفعہ نا ایک بابا ملا ایک جگہ پہ لاہور میں, تو بڑے سخت نمازی تھے. پتہ نہیں اللہ ان کو زندگی دے, اب حیات ہیں یا
اللہ ان کی بخشش فرمائے اگر نہیں ہے تو وہ نا مجھے کہتے ہیں یہ کوئی مذاق ہے کہ اللہ ہر ایک کو بخش دے گا. میں نے کہا بابا جی آپ کو کیا نقصان ہے اگر اللہ ساروں کو بخش دے. تو ہم لوگ اس وقت یونیورسٹی میں جاتے تھے تو وہ میں نے نا ان کو بڑے سیریس, ابھی ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ وہ اس وقت اور بات تھی اب اور ہے, لیکن میں نے کہا بابا جی آپ ایسی کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی تو نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد بات شروع ہو گئی تو میں نے کہا اگر بخش دے گا تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے. تو وہ کہتے نقصان نہیں ہے, وہ ایسا کیوں کرے گا, کیوں اللہ بخشے ساروں کو, جو یہ اتنا اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو بخشے بس. تو میں نے کہا لیکن آپ کا کیا نقصان ہے یہ مجھے بتائیں. کہتے میں کہا آپ کو پسند نہیں ہے, کہتے نہیں مجھے نہیں پسند کہ وہ سب میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے, اتنے بزرگ تھے داڑھی سفید. میں نے کہا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ بخشنے دیں اس کو ساروں کو. نہیں کیوں ایسے کیوں, یعنی کہ اور وہ نمازی تھے ماشاءاللہ, چٹی سفید ماشاءاللہ ان کی داڑھی, تو میں ان کی داڑھی کا لحاظ کرتا, میں تو ان کو ایسے ذرا پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں ریزن تو بتائیں نا. میں ان کو قرآن و حدیث کا تو کچھ کہا ہی نہیں, میں نے کہا مجھے ریزن تو بتائیں کہ اگر وہ سب کو بخش دے تو, کیونکہ بات یہ کہ سب کو اللہ بخش سکتا ہے اگر چاہے نا, اللہ باؤنڈ تھوڑی ہے کسی کا. میں نے کہا نہیں کیوں بخش دے. میں نے کہا چلے اب آپ سوچیں یہ وہی بات ہے. پھر میں نے بعد میں جب پڑھنا شروع کیا, چیزوں کو سیکھنا شروع کیا بزرگوں سے, تو پھر انہوں نے, بزرگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں قرآن میں یہ چیز وہاں پہ ہے, یہ کتاب ہے, اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. یہ بھی ایک کتاب پڑھنے کی بھی ایک تمیز ہے. جیسے نیوز پیپر ہوتا ہے نا, یہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اس کی ایک ایڈکشن ہوتی ہے, ویسے نہیں ہوتی, اس کا ایک طریقہ ہے, اس لیے ان کو ایڈکشن ہوتی ہے. وہ کس طرح نیوز پڑھنی ہے, کہاں پہ کس طرح, تو وہ کتاب پڑھنے کا بھی طریقہ ہے. اور میں کتاب پڑھوں یا آپ پڑھیں کوئی پڑھے, لیکن اگر تمیز اور طریقے کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی سمجھ آئے گی. ورنہ اکثر ایسے ہوا ہے, میں نے کسی کو کہا یار آپ نے کتاب پڑھی, کہا ہاں جی پڑھی. میں کہا یار اس کے اوپر یہ اس میں یہ ڈسکشن ہوئی بھی ہے ایک جگہ پہ. وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ وہاں پہ تو ٹاپک ہی نہیں ہے یہ والا, تو مجھے پھر کھول کے دکھانا پڑا یار یہ بات ہوئی بھی ہے. تو وہ نہیں, تو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. تو بزرگ اسی طرح پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. تو مجھے وہ ایک نا واقعہ اس میں ملا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہیں, تو وہ جب گئے نا تو آپ نے کہا یا اللہ کہ آپ مجھے دے دیں اتھارٹی, یہ رزق والی, رزق جو بانٹنے والی ہے نا, یہ اتھارٹی مجھے دے دیں. ان لاڈلے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, تو آپ کو پتا ہے. تو انہوں نے تو ایک بندہ بھی پھڑکا دیا تھا مکہ مار کے, پتا ہے نا آپ کو اس بات کا. انہوں نے ایک بندہ مکہ مار کے اللہ کے پاس پہنچا دیا تھا. تو انہوں نے واقعہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بتائیے گا. یار یہ نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا, تو اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو نکالنا تھا نا, اب کیا نا تھا. یہ ایسے نہیں ہے حضرت موسیٰ کو کتنا مقام والا, ان کی زندگی پڑھیں آپ ڈر جائیں گے بہت تکلیفوں. آپ کو پتہ ہی وزا پرنس جو بعد میں فرعون تھا نا ان کا, اسی کا وہ بھائی تھا ان کا, واز لائک منہ بولا بھائی, ٹھیک ہے. تو وہ جب دیکھا نا لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو انہوں نے جا کے, تو ہی واز نیور گوئنگ آؤٹ ود کامن پیپل اینڈ اسٹف لائک. لیکن ایک دفعہ جب گئے نا وہاں پہ دیکھا, تو وہاں پہ نا ایک بندہ بڑا ظلم کر رہا تھا, تو انہوں نے اس کو روکا, اس نے آگے سے بدتمیزی کی, تو انہوں نے اس کو مکہ مارا. وہ مکہ تو آپ حضرت موسیٰ کا مکہ تھا نا, ان کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ نبی ہے اس وقت. تو وہ مکہ پڑا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس ڈر سے کہ ان کو پکڑیں گے سارے, تو وہ بھاگے وہاں سے, نکل گئے, چلے گئے. اللہ نے نکالنا تو تھا نا, وہ چلے گئے. اور پھر وہ ٹریول کرتے رہے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو ملے. کیسے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے اس دور میں, یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں ایک ہی ٹائم پہ زیادہ انبیاء کرام بھی ہوتے تھے. ایک زندگی میں دوسرا نبی موجود تھا. یہ صرف کچھ بعد میں آئے ہیں, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کریم ہے, جو بس یکتا ہے. تو آپ جب وہ گئے نا بھاگتے بھاگتے ایک وادی میں پہنچے, یہ پورا بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ. تو وہ اسی ڈر سے وہاں سے نکلے کہ مجھے اب پکڑیں گے, کہ مجھے یعنی کہ سزا دیں گے کچھ. حالانکہ فرعون نے ہی کہا تھا کہ یہ آ جائے میرا بھائی تو میں کچھ نہیں کہوں گا, میں معاف کروا دوں گا جو. لیکن آپ کانشیسلی بہت زیادہ اویئر تھے کہ میں نے کیا کر دیا. یعنی کہ کوئی اندر ان کو فیل ہو رہا ہوگا کہ کیسے میں نے یہ بندہ مار دی, کیونکہ ہی واز اوبویسلی پیور ہارٹیڈ. نبی تو نبی ہوتا ہے نا, چاہے اس کو پتا ہو, شروع سے نبی تھے. تو وہ آگے گئے نا, تو وہاں پہ نا وہ تھک گئے, تو دیکھا تو وہاں پہ نا لائن لگی ہوئی ہے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. تو
बीबियां जो है ना, या वो खड़ी हुई हैं और वो बेचारी साइड पे पर्दा ऐसे डाल के ना, तो साइड पे खड़ी हुई हैं। तो आपने जब देखा ना तो आपको फील हुआ, तो आपने कहा कि अगर आप अलाउ करें तो मैं आपकी बकरी, क्योंकि आगे बंदे खड़े हुए थे तो वो पर्दा कर रही, तो अ, हो सकता है वो ही अकेले ही दो औरतें हों शायद, इसलिए। बहरहाल उन्होंने उनकी हेल्प की, तो वो जाके उनकी बकरियां ले गए और उनको पानी पिला दिया। एंड दे वर डॉटर ऑफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। तो वो दोनों उनको कहें कि आप आए, यानी कि साथ आए, हम आपको थैंक यू, या जिस तरह भी जो भी वजह उसमें बनी, वो लेके गए। तो यहाँ वो गई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को बताया कि आज हमें बहुत अच्छे एक इंसान मिले हैं, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। तो आपने कहा वो कौन था? उन्होंने कहा जी वहां पे इस तरह बैठे हुए थे, तो यहाँ जो भी, यहाँ फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बाद में चले गए। या उनके कुछ किताबों में आता है कि आप उनके पीछे पीछे, दो जो खवातीन थी वो उनके पीछे थी और आप आगे थे। इस बात को उन्होंने नोट किया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कि ये किसी नोबल फैमिली का है, ये आगे आया है, और जो मेरी बेटी है वो पीछे आई है, ताकि ये पर्दगी ना हो। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी एक डॉटर का रिश्ता उनके साथ करवाया, ठीक है? उनकी वो उनकी फिर right. जोजियत में आई, उनकी एक बेटी। तो वो इस तरह से वो मामला हो। तो आप आप वो एक और वाकया बता रहे थे। ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मुझे तू दे दे ये रिस्क जो है ना, ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अल्लाह ने कहा चलो एक काम करते हैं, वो फलां हम्म, फलां बंदा है एक, उसको जाके देखो, ठीक है? तो उसके बाद फिर मुझसे यही बात करना, देन आई विल गिव यू द अथॉरिटी। हम्म, क्योंकि अल्लाह का अपना अंदाज है ना एक। तो आपने वो निशानी देखी, एक बंदे के हाँ जी। पीछे पीछे गए, तो वो बंदा जो है ना वो रात को जाके पहले कब्र खोदता था, फिर उसकी जो डेड बॉडी होती थी ना कब्र की, हम्म, उसके साथ वो गलत काम करता था, और फिर उसका कफन लेके जाके बेच के तो फिर वो खाना हम्म, खाता। तो अगले दिन उनको तो बहुत गुस्सा आया वाह। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। लेकिन अल्लाह ने तो हुक्म दिया सिर्फ देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, नहीं तो शायद उसको भी भड़का देते हैं। तो वो आप वापस आए तो बड़ा, तो अल्लाह ने हम्म, आके कहते हैं या अल्लाह, जब तू मुझे रिजक देगा ना, सबसे पहले इसका रिजक बंद करूंगा मैं। तो अल्लाह ने कहा मैं तो इसको भी रिजक देता हूँ मूसा, हम्म, ठीक है ना? ये है रहमान। ओहो, वेरी डीप। इसलिए ना ये जो हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी, ये जो बख्शिशें करनी है ना अल्लाह ने, बहाने बहाने से, इतनी शर्म तो हमें आनी चाहिए ना कि हम कोशिश तो करें। अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, हम लोग फौरन इधर उधर, कभी किसी का कुछ, कभी कुछ। और इस चीज से है कि कुछ जो लोग बुजुर्गों के पास जाते हैं या दरबारों पे जाते हैं अपनी जरूरतें लेकर, यार जरूरतें तो चलो अल्लाह ने पूरी कर देनी है, अब असल की तरफ तो आओ, असल की तरफ आओ ना। पहले मस्जिद जाओ, अल्लाह के लिए जाओ। अगर किसी बुजुर्ग के पास जाना है, तो पहले अल्लाह के लिए जाओ, या अल्लाह हमें कोई रास्ता दिखा देगा, कोई अल्लाह हमें करीब गुर्बत दे देगा। मसलों को लेके ना जाएं, वो बहुत छोटी बात है। दौलत, रिजक, कारोबार, क्या होगा? वो तो मिलना ही मिलना है, अल्लाह ने लिख के भेजा है। अल्लाह फरमाता है कि कुरान पाक में कि जब ये, और हदीस में कि जब बच्चा अभी पेट में होता है ना, उसकी सारी खाना पीना हर चीज फरिश्ते लिख देते हैं। कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे क्या खाएगा, कितना कमाएगा, हर चीज लिख देगा, लिख के चलेगा, उसके हाथ में दे देते। मुट्ठी ऐसे बंद होती है बच्चा जब पैदा होता है, उसमें हर चीज होती है उसकी, लिख दी, रिकॉर्डेड। तो वो तो बात वहीं पे हो गई। अब इसमें मेरा और आपका क्या कमाल है कि हम कहाँ किस तरह पैदा हुए, हमारे पास क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है, उसी की देन है। हमने कोशिश करनी है बस। कोशिश करने वाले देखे नहीं है? जो मजदूर है कम कोशिश करता है, सुबह से शाम तक कोशिश करता रहता है। उसका क्या है कि उसको अल्लाह ताला इतना सा दे, और एक बंदा राइट, 1 घंटा बिल्कुल सही। काम करता है उसको इतना दे देता है। ये अल्लाह की वंड है। पंजाबी में कहते हैं अल्लाह की डिवीजन है, अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये उसकी मर्जी है। कहते हैं कि मैं जिसको चाहूं, जिसको चाहूं जैसे दे दूं, ठीक है ना? जिसको चाहूं इज्जत दे दूं, जिसको चाहूं जलील कर दूं। तू इज्जु मंतशा व तू जिल्लु मंतशा, ठीक है? रिजक का भी ऐसे ही है। रिजक में खाली ये नहीं आता, ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है
رزق میں خالی کھانا پینا نہیں ہے، مال و دولت، رزق میں آپ کا علم ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں رزق کے اندر، عزت بھی اس میں سے ایک ہے۔ تو وہ بیمائی جشا بغیر حساب، جس کو چاہے بے حساب دے دے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا تو اس کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو اس کے جڑنے کا رستہ اور طریقہ سیکھیں گے تو جڑیں گے نا۔ وہ ڈائریکٹ والا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ہونے کا بھی دیکھیں نا، جوائنٹ آ جاتا ہے جب یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہوگا نا، بیچ میں پھر بھی جوائنٹ ہے۔ تو وہ ڈائریکٹ ہونے کا طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے، ان سے پیار، ان سے محبت۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ جو چاہتے ہیں نا مجھ سے پیار کریں، انہیں کہو کہ آپ سے پیار کریں، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کبھی ایسا ایمان والا نہیں ہو سکتا کمپلیٹ ایمان والا جو اپنے گھر بار بیوی بچوں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے زیادہ محبت نہ کرے۔ پھر اس کو قرآن سمجھ آئے گا، پھر اس کو وہ پھر پڑھے گا نا جو محبت لے کے اتنی، پھر اس کو قرآن وہ خود پڑھ لے، اس کو سمجھ آ جائے، اس کو قرآن اس کو خود ہدایت دے گا، اس کو بھٹکنے نہیں دے گا۔ دوسرا پڑھے گا بھٹک جائے گا، کوئی بھی ہوگا، آپ ظاہر طور پہ مسلمان ہو کچھ ہو۔ یہ جو لوگ نبوت کے دعوے کرتے ہیں ان میں سے اکثر حافظ بھی تھے، ٹھیک ہے، حافظ قرآن تھے، تو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، کیوں؟ محبت رسول نہیں تھی، ادب رسول نہیں تھا، ادب اولیاء اللہ نہیں تھا، ماں باپ کا ادب نہیں تھا۔ آپ ان کی ریسرچ کریں، ان کی میں تو چیک کرا ہوا ہے سارا، فیملی کا بھی ادب نہیں ایسے لوگوں میں، کوئی ادب نہیں۔ کیوں؟ یہ پہلے سٹیپس ہیں جب آپ نے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا ادب کرنا ہے، بچوں سے پیار کرنا ہے، اس طرح نہیں، وہی والی بات ہے، نیت تو رکھیں کہ یا اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پیار کرتے تھے، ایسے پکڑ کے نا پھر پیار کرتے تھے بچوں کو، پیچھے ہاتھ رکھ کے اور فرنٹ سے ایسے ان کو پیار کرتے تھے بچوں کو، حضرت امام حسن جب تو دوسرے بچے۔ سوچیں ہم اس آقا کی، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ جب عید پہ ایک دفعہ آپ تشریف لے کے جا رہے تو رستے پہ دیکھے ایک چھوٹا سا گندا بندا سا بچہ تھا، اس کو دیکھا تو اسے کو مسلمان کا بچہ تھا، میں نے، تمہاری عید نہیں ہے آج، ایسے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو اس نے رو کے کہا کہ میں آرفن ہوں، میرا کوئی نہیں۔ تو آپ کا نا دل بھرا، آپ نے کہا اچھا میرے ساتھ، آپ اس کو گھر لے کے گئے، اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ان کا سٹیٹس، دیکھو ان کے کام، ان ساتھ لے کے گئے تو گھر جا کے حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا، یہ تو تمہارا بھائی ہے، اس کو نلاؤ دھلاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ تو جب آپ، جب تک اس نے بات لے لیا، بی بی صاحبہ نے ان کو اچھے کپڑے پہنا دیے، ان میں سے کسی، سوچے آپ، تو اس کے بعد جب وہ کھیل کے باہر نکلا نا، تب آپ چہرے پہ مسکراہٹ، تب ہمیں کہا جاؤ کھیل، تب آپ نے ریلیکس کیا، ایسے اس نبی کی امتی ہیں۔ تو اب ہمارے کام یہ ہے واو. کہ اگر میں کسی کو 10 روپے دے دوں پاکستان میں، تو میرا ساتھ والا کو بندہ کہ اوہ اس کو نہ دیں، یہ ایسے ہی ہے، ارے یار ایسے کیسے ہے؟ اگر میرا بیٹا، میرا بچہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو نہیں دوں گا، اس لیے کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے، اس لیے میں اس کو پیسے نہیں دے رہا، وہ اس کا خراب ہو جائے گا اس پیسے سے، کتنا خراب ہو جائے گا یار، آپ لوگ نہیں اسپائل کرتے اپنے بچوں کو۔ تو وہ اس لیے کیونکہ یہ فرق ہے، یہ فرق ختم ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ یہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، تو یہی پریکٹیکل ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ اللہ نے تو خود اتر کے نہیں آنا کچھ بھی کرنے کے، اللہ نے تو سب اسباب بنائے ہوئے، اللہ کے پاس تو فوج ہے فرشتوں کی، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں اسباب بنایا، ہمیں واو. یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے ہمیں کہ ہم لوگ یہ اپرچونٹی جہاں ملے، کہیں اچھی جگہ کام ہو رہا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر دو۔ میں کہتا ہوں مسجد بن رہی، جا کے اتر کے ایک اینٹ آپ رکھ دیں، وہ اینٹ جب تک لگی رہے گی، مسجد ہو صحیح وہی، یہ نہ ہو کہ بعد میں اس میں کچھ اور ہی ہو رہا ہو، مسجد ہو جس میں اللہ رسول کا نام لیا جائے، اس میں باتیں ہو رہی ہو، تو وہ جب تک رہے گی تب تک آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، کتنا ہی، ایک ایک روپیہ، $1، $1 ڈال دیں کسی جگہ پہ، اچھی جگہ پہ، تو آپ کو وہ پتہ نہیں کتنا مل جائے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تو دیکھتا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے نہ تمہارا خون نہ تمہارا پیسہ کچھ میرے تک نہیں پہنچتا، میرے تک تو صرف تمہاری نیت پہنچتی۔ اور میرے ایک دوست ہے، ان کا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ریسنٹلی 1 2 سال پہلے کا واقعہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ تھے، تو جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ سب کچھ جا کے اپنا صدقہ کر دیتے تھے،
تو اللہ انہیں کئی گنا کر کے زیادہ لٹا دیتا تھا. پڑھا تھا انہوں نے. تو اچھے عقیدے کے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرا نا بہت مسئلہ ہو گیا ٹائٹ. تو میرے پاس کوئی تھوڑے سے پیسے تھے, تو میرے دل میں پتہ نہیں کیا, میں گیا مسجد, تو وہاں پہ دروشی پڑھے تھے لوگ. تو مجھے ہوا کہ یار یہ اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں, اور وہ مسجد بن رہی تھی ابھی. تو جتنے تھے نا اس نے سارے پیسے جا کے اندر کو ڈونیٹ کر, خالی ہاتھ. خالی کہتا جب میں نے دے دیا نا مجھے اتنا سکون ملا, مجھے لگا کہ یار میرے پتہ نہیں کتنا امیر ہو گیا ہوں. خالی ہو گئے کہتے, بس پیٹرول تھا گاڑی میں اور میں تھا. تو اسی اسی کیفیت میں نماز پڑھی, اسی کیفیت میں سو گئے. کہتا ہے صبح جب اٹھا ہوں تو میسج آیا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر وہ جتنی پیمنٹس پھنسی ہوئی تھی ساری آ گئی. کہتا ہے میں دیکھ کے حیران ہوں, یار یہ تو پیمنٹ واہ. امپوسیبل تھی یعنی, یہ کہاں سے آ گئی ہے. یہ بھی نکل آئی ہے, دوسری بھی میسج آ گیا جناب, کال آ رہی ہے یار آپ کا چیک ریڈی آ جائے. اوئے ہوئے ہوئے, کہتے ہیں یار میں دیکھ کے حیران ہوں. اللہ تو ایک واہ. سیکنڈ میں آپ کو رسپانس دیتا ہے. نیت صاف ہوئی, اس نے یہ نہیں سوچا مجھے ملے گا. میں کہا یار میں نے سنا ہے ایسے ہوتا ہے, کوئی بات نہیں میں بھی دے دوں, مجھے کیا کرنا ہے, یہ میرے کسی کام کا نہیں. 5-10 ہزار میں بھی فارغ ہو جاؤں دیکھ کے. گھر چلے گئے خالی. تو کہہ رہے گھر میں سب کچھ تھا, مجھے پتا تھا گاڑی میں کل کا پیٹرول بھی ہے, بس اتنا ہی کافی ہے. میں نے کیا کرنا ہے, دفعہ کرو جان, یہ جو پہلے نہیں آ رہے تھے یہ بھی گئے. اب مسئلہ یہ کہ یہ اصل چیزیں یہ ہیں, اس چیزوں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وے یو اسٹینڈ, اور یہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جانا ہے اسپرچولی. اور یہ اسپیسیفکلی مسلمانوں کے لیے, عام انسان بھی اگر کر لیں, کلمہ پڑھ سکتے تو پڑھ لیں. لیکن مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا, اس کا یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو مل گئی ہے. اب وہ وایا سزا لے کے جائے یا بخشا جائے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جس کو مل جائے. مگر ہر کلمہ پڑھنے والا جائے گا ضرور, ٹھیک ہے نا. اس نے جانا ہے اپنے پہلے اصل گھر, جو ان کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے جنت, اس میں جائے گا انشاءاللہ. جس نے کلمے پہ جان دی, اس میں شرک نہیں کیا, اس میں کسی قسم کا جو فرعون ہے وہ نہیں آنے دیا. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی طرح کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوں, باقی سب کو آپ مشرک اور بدعت کہہ رہے ہوں, اور خود ہی باقی معاملات میں جب آپ کے سامنے شاہ آئے یا افسر آئے تو آپ اسی کو سارا کچھ خدا بنا کے بیٹھے. تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور زندگی میں جو بھی معاملات آ رہے ہیں جس میں اس میں آپ ریلیٹ کریں, سیرت مبارکہ سے ریلیٹ کریں, اور بزرگوں کی زندگی سے ریلیٹ کریں, اور یہ جو اصل پریکٹیکل ہے اس کی طرف آئیں. جب آپ اس کی طرف آئیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وے یو اسٹینڈ. آپ تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں یا صرف ضرورت میں اللہ کو پکارتے ہیں, یا کہاں کہاں. تو ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا چاہیے, اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ استعمال کرنا چاہیے. کیوں کہ ان کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں. کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا ہم میں سے, تو وہ اس کا کچھ نہیں پتا کدھر جائے گا کدھر نہیں, کیونکہ وہ بہت ہے. لیکن جو لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے, اس کے لیے ہے یہ سارا معاملہ. یہ اب 1400 سال پہلے جو یہ نیا ہمیں اسکیجول مل گیا ہے, یہ جو مینول مل گیا ہے, اس کو فالو کرنے والا جائے گا. باقی پہلے والی سب چیزیں فارغ ہو گئی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلیں جی, جزاک اللہ خیر, سچ اے گریٹ سیشن. آئی تھنک اٹس بین کوائٹ اے وائل سنس وی آر ٹاکنگ, بٹ اتنی مزیدار چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اتنی انفارمیٹیو تھی کہ ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلا, اور ابھی دل کرا تھا کہ چلتے رہے چلتا رہے چلتا رہے. تو چلیں, ٹائم کیونکہ ابھی ہمارا اب ہو گیا ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ویری مچ. Honored to have this opportunity for having this great and detailed conversation. I hope کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کافی یہ فروٹفل رہے گی, اور لوگ انشاءاللہ ایسے کافی کچھ سیکھیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کی مدد کرے, اس میں اس کو سیکھنے میں ہماری مدد کرے. تو ونس اگین جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئے سیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, اور آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ بھی. اور جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.